गंजे फरिश्ते सिनेंग की पॉडकास्ट सीरीज के दूसरे एपिसोड में सादत हसन मंटो की नज़र से देखिए आगा हश्र काश्मीरी को, जो पारसी थिएटर के दिग्गज, अपने वक्त के महान नाटककार, रंगकर्मी और शायर थे। उनके लिखे हुए नाटकों पर कई मकबूल फिल्में भी बनी, जिनमें यहूदी की लड़की अपने समय की सबसे कामयाब फिल्मों में गिनी जाती है। गंजे फरिश्ते मंटो के लिखे हुए कलमी खाकों पर आधारित पॉडकास्ट सीरीज है, जिसे पेश कर रहे हैं परवेज आलम। तारीखें और सन मुझे कभी याद नहीं रहे। यही वजह है कि ये मजमून लिखते वक्त मुझे काफ़ी उलझन हो रही है। खुदा मालूम कौन सा सन था और मेरी उम्र क्या थी, लेकिन सिर्फ इतना याद है कि बसत मुश्किल एंट्रेंस पास करके और 2 दफ़ा एफए में फ़ेल होने के बाद मेरी तबीयत पढ़ाई से बिल्कुल उचाट हो चुकी थी और जुए से मेरी दिलचस्पी दिन ब दिन बढ़ रही थी। कटरा जमील सिंह में दीनू या फजलू कुम्हार की दुकान के ऊपर एक बैठक थी, जहां दिन रात जुआ होता था, फ्लश खेली जाती थी। शुरू में तो ये खेल मेरी समझ न आया, लेकिन जब आ गया तो फिर मैं उसी का हो रहा। रात को जो थोड़ी बहुत सोने की फुर्सत मिलती थी, उसमें भी ख्वाब राउंडों और तरेलों के ही आते थे। 1 बरस के बाद जुए से मुझे कुछ उकताहट होने लगी। तबीयत अब कोई और शगल चाहती थी। क्या ये मुझे मालूम नहीं था। दीनू या फजलू कुम्हार की बैठक में एक रोज़ इब्राहिम ने, जो कि अमृतसर म्यूनिसिपैलिटी में तांगों का दारोगा था, आगा हश्र का जिक्र किया और बताया कि वो अमृतसर आए हुए हैं। मैंने ये सुना तो मुझे स्कूल के वो दिन याद आ गए जब 3-4 पेशावर लफंगों के साथ मिलकर हमने एक ड्रामेटिक क्लब खोली थी और आगा हश्र का एक ड्रामा स्टेज करने का इरादा किया था। ये क्लब सिर्फ 15-20 रोज़ कायम रह सकी थी, इसलिए कि वालिद साहब ने एक रोज़ धावा बोलकर हारमोनियम और तबले सब फोड़ दिए थे और वाज़े अल्फाज में हमको बता दिया था कि ऐसी वाहियात शगल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। उस क्लब के बाक़ियात आगा हश्र के उस ड्रामे के चंद अल्फाज हैं जो मेरे जहन के साथ अभी तक चिपके हुए हैं, अर्थात उसके क्रम हैं। मेरा ख्याल है जब दारोगा इब्राहिम ने आगा हश्र का जिक्र किया तो मुझे उस वक्त ड्रामे का पूरा एक पैरा याद था। चुनांचे मुझे इस खबर से एक गूना दिलचस्पी पैदा हो गई कि आगा हश्र अमृतसर में है। आगा साहब का कोई ड्रामा देखने का मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ था, इसलिए कि रात को घर से बाहर रहने की मुझे कतन इजाज़त नहीं थी। उनके ड्रामे भी मैंने नहीं पढ़े थे, इसलिए कि मुझे मिस्ट्रीज़ ऑफ कोर्ट ऑफ लंदन और तीरथ राम फिरोजपुरी के तर्जुमा करदा अंग्रेज़ी जासूसी नावल जैसी किताबें पढ़ने का शौक़ था। लेकिन उसके बावजूद अमृतसर में आगा साहब की आमद की खबर ने मुझे काफ़ी मुतासिर किया। आगा साहब के मुताल्लिक़ बेशुमार बातें मशहूर थीं। एक तो ये कि वो कूचा वकीला में रहा करते थे, जो हमारी गली में थी, जिसमें हमारा मकान था। आगा साहब बहुत बड़े आदमी थे, कश्मीरी थे, यानी मेरे हम कौम, और फिर मेरी गली में वो कभी अपने बचपन के अय्याम गुजार चुके थे। इन तमाम बातों का नफसियाती असर जो मुझ पर हुआ, आप उसे बखूबी समझ सकते हैं। दारोगा इब्राहिम से जब मैंने आगा साहब के मुताल्लिक़ कुछ और पूछा तो उसने वही बातें बताईं जो मैं औरों से 1000 मरतबा सुन चुका था, कि वो परले दर्जे के अय्याश हैं, दिन रात शराब के नशे में धुत रहते हैं, बेहद गंदा जहन है, ऐसी ऐसी गालियाँ ईजाद करते हैं कि मुग़ल्लज़ात में जिनकी कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती, बड़े से बड़े आदमी को भी खातिर में नहीं लाते। कंपनी के फलां सेठ ने जब उनसे एक बार ड्रामे का तकाजा किया तो उन्होंने उसको इतनी मोटी गाली दी जो हमेशा के लिए उसके दिल में आगा साहब के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए काफ़ी थी। लेकिन हैरत है कि सेठ ने उफ न की और हाथ जोड़कर कहने लगा, आगा साहब, हम आपके नौकर हैं। बदी गो थे। एक मरतबा रिहर्सल हो रही थी। गर्मी के बाइस एक एक्ट्रेस बार बार माथे पर से उंगली के साथ पसीना पोंछ रही थी। आगा साहब झुंझलाए और एक शेर मौजू हो गया, अबरू न संवारा करो,
کٹ جائے گی انگلی، نادان ہو تلوار سے کھیلا نہیں کرتے۔ ریہرسل ہو رہی تھی، لفظ فنڈ ایک ایکٹریس کی زبان پر نہیں چڑھتا تھا۔ آغا صاحب نے گرج کر فنڈ کا ایک ہم قافیہ لفظ لڑکا دیا، ایکٹریس کی زبان پر فوراً چڑھ گیا۔ آغا صاحب کے کان تک یہ بات پہنچی کہ حاسد یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہندی کے ڈرامے ان کے اپنے لکھے ہوئے نہیں، کیونکہ وہ ہندی زبان سے بالکل ناواقف ہیں۔ آغا صاحب اسٹیج پر ڈرامہ شروع ہونے سے پہلے آئے اور حاضرین سے کہا، میرے متعلق چند مفسدہ پرداز یہ باتیں پھیلا رہے ہیں کہ میں نے اپنے ہندی کے ڈرامے کرائے کے پنڈتوں سے لکھوائے ہیں۔ میں اب آپ کے سامنے شدھ ہندی میں تقریر کروں گا۔ چنانچہ آغا صاحب 2 گھنٹے تک ہندی میں تقریر کرتے رہے، جس میں ایک لفظ بھی اردو یا فارسی کا نہیں تھا۔ آغا صاحب جس ایکٹریس کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے وہ فوراً ہی ان کے ساتھ خلوت میں چلی جاتی تھی۔ آغا صاحب منشیوں کو حکم دیتے تھے کہ تیار ہو جاؤ، اور شراب پی کر ٹہلتے ٹہلتے بیک وقت کامیڈی اور ٹریجڈی لکھوانا شروع کر دیتے تھے۔ آغا صاحب نے کبھی کسی عورت سے عشق نہیں کیا، لیکن مجھے داروغہ ابراہیم کی زبانی معلوم ہوا کہ یہ بات جھوٹ ہے، کیونکہ وہ امرتسر کی مشہور طوائف مختار پر عاشق ہیں۔ وہی مختار جس نے عورت کا پیار فلم میں ہیروئن کا پارٹ ادا کیا ہے۔ مختار کو میں نے دیکھا ہوا تھا۔ حال بازار میں انور پنٹر کی دکان پر بیٹھ کر ہم قریب قریب ہر جمعرات کی شام کو مختار عرف داری کو نئے سے نئے فیشن کے کپڑوں میں ملبوس دوسری طوائفوں کے ہمراہ ظاہرہ پیر کی درگاہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا کرتے تھے۔ آغا صاحب شکل و صورت کے کیسے تھے یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ کچھ چھپی ہوئی تصویریں دیکھنے میں آئی تھیں، مگر ان کی چھپائی اس قدر واہیات تھی کہ صورت پہچانی ہی نہیں جاتی تھی۔ عمر کے متعلق صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ اب ضعیف ہو چکے ہیں۔ اس زمانے میں یعنی کہ عمر کے آخری وقت میں ان کو مختار سے کیسے عشق ہوا، اس پر ہم سب کو جو دینو یا فضل کمار کی بیٹھک میں جوا کھیل رہے تھے سخت تعجب ہوا تھا۔ مجھے یاد ہے نال کے پیسے نکالتے ہوئے فضل کمار نے گردن ہلا کر بڑے فلسفیانہ انداز میں کہا تھا، بڑھاپے کا عشق بڑا قاتل ہوتا ہے۔ ایک بار آغا صاحب کا ذکر بیٹھک پر ہوا تو پھر قریب قریب ہر روز ان کی باتیں ہونے لگیں۔ ہم میں سے صرف داروغہ ابراہیم آغا صاحب کو ذاتی طور پر جانتا تھا۔ ایک روز اس نے کہا، کل رات ہم مختار کے کوٹھے پر تھے۔ آغا صاحب گاؤ تکیے کا سہارا لیے بیٹھے تھے۔ ہم میں سے باری باری ہر ایک نے ان سے پرزور درخواست کی کہ وہ اپنے نئے فلمی ڈرامے رستم و سہراب کا کوئی قصہ سنائیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ ہم سب مایوس ہو گئے۔ ایک نے مختار کی طرف اشارہ کیا، وہ آغا صاحب کے بغل میں آ کر بیٹھ گئی اور ان سے کہنے لگی، آغا صاحب ہمارا حکم ہے کہ آپ رستم و سہراب سنائیں۔ آغا صاحب مسکرائے اور بیٹھ کر رستم کا پرزور مکالمہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اللہ، کیا گرجدار آواز تھی! معلوم ہوتا تھا کہ پانی کا تیز دھارا پہاڑ کے پتھروں کو بہائے لیے چلا جا رہا ہے۔ ایک دن ابراہیم نے بتایا کہ آغا صاحب نے پینا یک قلم ترک کر دیا ہے۔ جو آغا صاحب کے متعلق زیادہ جانتے تھے ان کو بہت تعجب ہوا۔ ابراہیم نے کہا کہ یہ فیصلہ انہوں نے حال ہی میں مختار سے عشق ہونے کی وجہ سے کیا ہے۔ یہ عشق بھی کیا بلا تھی، ہم سمجھ نہ سکے۔ لیکن دینو یا فضلو نے نال کے کل پیسے اپنے تہمت کے ڈب میں باندھتے ہوئے ایک بار پھر کہا، بڑھاپے کے عشق سے خدا بچائے، بڑی ظالم چیز ہوتی ہے۔ جوئے سے طبیعت اکتا ہی چکی تھی۔ میں نے بیٹھک جانا آہستہ آہستہ چھوڑ دیا تھا۔ اس دوران میں میری ملاقات باری صاحب اور حاجی لقلق سے ہوئی، جو روزنامہ مساوات کے ایڈیٹر مقرر ہو کر امرتسر آئے ہوئے تھے۔ جی جے کے ہوٹل شیراز میں دونوں چائے پینے آتے تھے اور ادب اور سیاست پر باتیں کرتے تھے۔ ان سے میری ملاقات ہوئی۔ باری صاحب کو میں نے بہت پسند کیا۔ اسی دوران میں جی جے نے اختر شیرانی مرحوم کو مدعو کیا۔ دن رات ٹھرے کے دور چلنے لگے۔ شعر و ادب سے میری دلچسپی بڑھنے لگی۔ جو وقت پہلے فلش کھیلنے میں کٹتا تھا اب مساوات کے دفتر میں کٹنے لگا۔ کبھی کبھی باری صاحب ایک آدھ خبر ترجمے کے لیے مجھے دے دیتے، جو میں ٹوٹی پھوٹی اردو میں کر دیا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے فلمی خبروں کا ایک کالم سنبھال لیا۔ بعض دوستوں نے کہا کہ محض خرافات ہوتی ہے، لیکن باری صاحب نے کہا، بکواس کرتے ہیں،
तुम अब तबेज़ाद मज़मून लिखना शुरू कर दो। तबेज़ाद मज़मून तो मुझसे लिखे न गए, लेकिन फ्रांसीसी नॉवल निगार की एक किताब लास्ट डेज ऑफ कंडेम्ड मेरी अलमारी में पड़ी थी। बारी साहब उठाकर ले गए। दूसरे रोज़ दोपहर के करीब में मुसावात के दफ्तर में गया तो कातिबों से मालूम हुआ कि बारी साहब को सरसाम हो गया है। एक किताब सुबह से बुलंद आवाज़ में पढ़ रहे हैं, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद यहाँ आते हैं और एक लोटा ठंडे पानी का सर पर डलवाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। मैं उधर गया तो दरवाजे बंद थे और वो खतीबाना अंदाज में अंग्रेजी की कोई निहायत ही जोरदार इबारत पढ़ रहे थे। मैंने दस्तक दी, दरवाज़ा खुला। बारी साहब कुर्ते पजामे बगैर बाहर आए। हाथ में विक्टर ह्यूगो की किताब थी। उसे मेरी तरफ बढ़ाकर अंग्रेजी में कहा, इट इज़ ए वेरी हॉट बुक। और जब किताब पढ़ने की गर्मी दूर हुई तो मुझे मशवरा दिया कि मैं उसका तर्जुमा करूं। मैंने किताब पढ़ी। लिखने का अंदाज बहुत ही मौसर और खतीबाना था। शराब पीकर तर्जुमा करने की कोशिश की, मगर नज़रों के सामने सतरें गटमट हो गईं। सहन में पलंग बिछवाकर हुक्के की नय मुंह में लेकर अपनी बहन को तर्जुमा लिखवाने की कोशिश की, मगर उसमें भी नाकाम रहा। आखिर में अकेले में बैठकर 10-15 दिनों के अंदर अंदर डिक्शनरी सामने रखकर सारी किताब का तर्जुमा कर डाला। पारी साहब ने बहुत पसंद किया। उसकी इस्लाह की और यासूब हसन मालिक उर्दू बुक स्टॉल के पास 30 रुपए में बिकवा दिया। यासूब हसन ने उसे बहुत ही कलील अरसे में छापकर शाये कर दिया। अब मैं साहिबे किताब था। मुसावात बंद हो गया। बारी साहब लाहौर किसी अखबार में चले गए। जीजे का होटल सूना हो गया। मेरे लिए कोई शगल न रहा। लिखने की चाट पड़ गई थी, लेकिन चूंकि दोस्तों से दाद न मिलती थी, इसलिए उधर कोई तवज्जो न दी। अब फिर फजलू कुमार की बैठक थी। जुआ खेलता था, मगर उसमें अब वो पहला सा लुत्फ और पहली सी हरारत नहीं थी। एक दिन दारोगा इब्राहिम ने फ्लश खेलने के दौरान में बताया कि आगा हश्र आए हुए हैं और मुख्तार के यहाँ ठहरे हुए हैं। मैंने उससे कहा, किसी रोज मुझे वहां ले चलो। इब्राहिम ने वादा तो कर लिया, मगर पूरा ना किया। जब मैंने तकाजा किया तो उसने ये कहकर टरखा दिया, आगा साहब लाहौर चले गए हैं। मेरे एक दोस्त था हरी सिंह, अल्लाह बख्शे खूब आदमी था। 5 मकान बेचकर 2 मरतबा सारे यूरोप की सैर कर चुका था और इन दिनों छठे और आखिरी मकान को आहिस्ता आहिस्ता बड़े सलीके के साथ खा रहा था। फ्रांस में सिर्फ 6 महीने रहा था, लेकिन फ्रांसीसी जबान बड़ी बेतकल्लुफी से बोलता था। बहुत ही दुबला पतला मरियल से इंसान था, मगर बला का फुर्तीला, चर्ब जबान और धांसू, यानी बर्मे की तरह अंदर धंस जाने वाला। एक रोज मैंने उससे आगा हश्र का जिक्र किया। उसने फौरन ही पूछा, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? मैंने कहा, बहुत देर से मेरी ख्वाहिश है कि उनको एक नजर देखूं। हरी सिंह ने फौरन ही कहा, इसमें क्या मुश्किल है? जब से वो यहाँ अमृतसर में पंडित मोहसिन के यहाँ ठहरा है, करीब करीब हर रोज मेरी उससे मुलाकात होती है। मैं उछल पड़ा, तो हरी, कल शाम को तुम मुझे उनके पास ले चलो। हरी ने अपना विस्की का गिलास अपने पतले होंठों से लगाया और बड़ी नज़ाकत से एक छोटा सा घूंट भर के फ्रांसीसी जबान में कुछ कहा, जिसका मतलब था, यकीनन मेरे दोस्त। और हरी सिंह दूसरे रोज शाम को मुझे आगा हश्र कश्मीरी के पास ले गया। पंडित मोहसिन, जैसा कि नाम से जाहिर है, कश्मीरी पंडित थे। नाम उनका जाने क्या था, मोहसिन उनका तखल्लुस था। मुशायरों में पुरानी दकियानूसी शायरी के नमूने के तौर पर पेश होते थे। आपका कारोबारी ताल्लुक कटरा घनिया के अमृत सिनेमा से था। आगा साहब से पंडित जी की दोस्ती मालूम नहीं शायरी की वजह से थी या सिनेमा की वजह से, या कटरा घनिया इसका बाइस था, जिसमें अमृत सिनेमा और मुख्तार का बाला खाना बिल्कुल आमने सामने थे। सबब कुछ भी हो, आगा साहब पंडित मोहसिन के यहाँ ठहरे हुए थे और जैसा कि मुझे उनकी बाहम गुफ्तगू से पता चला, दोनों एक दूसरे से बेतकल्लुफ थे। पंडित मोहसिन की बैठक या दफ्तर कटरा घनिया के पास पश्चिम वाले बाजार से निकलकर आगे जहां सब्जी की दुकानें शुरू होती हैं, एक बड़ी सी ड्योढ़ी के ऊपर वाक़ थी। हरी सिंह आगे था, मैं उसके पीछे। सीढ़ियां चढ़ते वक्त मेरा दिल धक धक करने लगा।
میں آغا حشر کو دیکھنے والا تھا۔ باہر صحن میں کرسیوں پر کچھ آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں تخت پر پنڈت محسن بیٹھے گڑ گڑ پی رہے تھے۔ سب سے پہلے ایک عجیب و غریب آدمی میری نگاہوں سے ٹکرایا۔ چیختے ہوئے لال رنگ کی چمکدار ساٹن کا لاچا، 2 گھوڑے کی بوسکی کی کالروں والی سفید قمیص، کمر پر گہرے نیلے رنگ کا پھندنوں والا ازار بند، بڑی بڑی بے ہنگم آنکھیں۔ میں نے سوچا کٹرا گھنیا کا کوئی پیر ہوگا، لیکن فوراً ہی کسی نے اس کو آغا صاحب کہہ کر مخاطب کیا۔ مجھے دھکا سا لگا۔ ہری سنگھ نے بڑھ کر اس عجیب و غریب آدمی سے مصافحہ کیا اور میری طرف اشارہ کر کے اس سے کہا، میرے دوست سعادت حسن منٹو آپ سے ملنے کے بہت مشتاق تھے۔ آغا صاحب نے اپنی بڑی بڑی بے ہنگم آنکھیں میری طرف گھمائیں اور مسکرا کر کہا، لارڈ منٹو سے کیا رشتہ ہے تمہارا؟ میں تو جواب نہ دے سکا، لیکن ہری سنگھ نے کہا، آپ منٹو نہیں منٹو ہیں، کشمیری۔ آغا صاحب نے ایک لمبی اوہ کی اور پنڈت محسن سے کشمیریوں کی آل کے متعلق طویل گفتگو شروع کر دی۔ میں پاس ہی بینچ پر بیٹھ گیا۔ پنڈت جی کو قطعاً آغا صاحب کی اس گفتگو سے دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ وہ بار بار ان سے کہتے تھے، آغا صاحب اس کو چھوڑیے، یہ بتائیے کہ آپ کب میرے لیے 2 ریل کا مزاحیہ ڈرامہ لکھیں گے۔ آغا صاحب کو اس مزاحیہ ڈرامے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ گفتگو تو کشمیریوں کی آل کے بارے میں کر رہے تھے، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا ہے۔ 1-2 بار انہوں نے دوران گفتگو میں اپنے نوکر کو موٹی موٹی گالیاں دے کر یاد کیا کہ وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ آغا صاحب جب خاموش ہوئے تو پنڈت محسن نے ان سے کہا، آغا صاحب اس وقت آپ کی طبیعت موزوں ہے، میں کاغذ قلم لاتا ہوں، آپ وہ کامیڈی لکھوانا شروع کر دیجئے۔ آغا صاحب کی ایک آنکھ بھینگی تھی۔ آپ نے اسے گھما کر کچھ عجیب انداز سے پنڈت جی کی طرف دیکھا۔ ابے چپ کر، آغا حشر کی طبیعت ہر وقت موزوں ہوتی ہے۔ پنڈت جی خاموش ہو گئے اور اپنی گڑگڑی گڑگڑانے لگے۔ دفتن مجھے محسوس ہوا کہ میرا سر چکرا رہا ہے۔ تیز خوشبو کے بھپکے آ رہے تھے۔ میں نے دیکھا آغا صاحب کے دونوں کانوں میں عطر کے پھوئے پھنسے ہوئے تھے اور غالباً سر بھی عطر ہی سے چپڑا ہوا تھا۔ میں کچھ تو اس تیز خوشبو اور آغا صاحب کے لاچے اور ازار بند کے شوخ رنگوں میں قریب قریب غرق ہو چکا تھا۔ بازار میں دفتن شور و غل برپا ہوا۔ ایک صاحب نے اٹھ کر باہر جھانکا اور آغا صاحب سے کہا، آغا صاحب تشریف لائیے، مہندی کا جلوس آ رہا ہے۔ آغا صاحب نے کہا، بکواس ہے، اور حادثہ کربلا پر نہایت ہی موقعانہ لیکچر دینا شروع کر دیا۔ دجلے کا منہ بند تھا، فرات خشک پڑی تھی، پینے کو پانی کی ایک بوند نہیں تھی، مہندی گوندھی کس سے گئی، آغا حشر۔ اس سے آگے کہتے کہتے رک گئے۔ ایک صاحب جو غالباً شیعہ تھے محفل سے اٹھ کر چلے گئے۔ آغا صاحب نے موضوع بدل دیا۔ پنڈت محسن کو موقع ملا، چنانچہ انہوں نے پھر درخواست کی، آغا صاحب 2 ریل کی کامیڈی آپ کو لکھنی ہوگی۔ آغا صاحب نے یہ موٹی گالی دی، کامیڈی کی؟ یہاں ٹریجڈی کی باتیں ہو رہی تھیں اور تم اپنی کامیڈی لے آئے ہو۔ یہ کہہ کر آغا صاحب نے حادثہ کربلا کے بارے میں پھر عالمانہ انداز میں بحث شروع کر دی، کیونکہ وہ جی بھر کے اس موضوع پر اپنی معلومات اور خیالات کا اظہار نہیں کر سکے تھے۔ مگر فوراً جانے کیا جی میں آئی کہ ایک دم اپنے نوکر کو گالیاں دینا شروع کر دیں کہ وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ چنانچہ وہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ادھر ادھر کی باتیں شروع ہوئیں۔ کسی نے آغا صاحب سے مولانا ابوالکلام کے تجر علم کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اس کا جواب کچھ یوں دیا، محی الدین کے متعلق پوچھتے ہو؟ ہم دونوں اکٹھے امریکی اور عیسائی مبلغوں سے مناظرے لڑتے رہے ہیں، گھنٹوں اپنا گلا پھاڑتے تھے، عجیب دن تھے وہ بھی۔ یہ کہہ کر آغا صاحب لاچے اور ازار بند کے بھڑکیلے رنگوں اور کانوں میں اڑسے ہوئے پھوئے اور سر میں چپڑے ہوئے عطر کی تیز خوشبو سمیت بیتے ہوئے دنوں کی یادوں میں کچھ عرصے کے لیے کھو گئے۔ آپ نے اپنی موٹی موٹی آنکھیں بند کر لیں۔ جو حیت آپ نے بنا رکھی تھی اس سے گو آپ رنڈیوں کے پیر دکھائی دیتے تھے، لیکن ان کا چہرہ بہت ہی باروب تھا۔ آنکھیں بند تھیں، جھکے ہوئے پپٹوں کی جھریوں والی پتلی جلد کے نیچے موٹی کانچ کی گولیاں سی ہولے ہولے حرکت کر رہی تھیں۔
انہوں نے جب آنکھیں کھولیں تو میں نے سوچا کتنے برسوں کا نشہ ان میں منجمد ہے، کس قدر سرخی ان کے ڈوروں میں جذب ہو چکی ہے۔ آغا صاحب نے پھر کہا، عجیب دن تھے وہ، آزاد ڈھیل کے پیش لڑانے کا عادی تھا، مجھے آتا تھا مزہ کھینچ کے پیش لڑانے میں، ایک ہاتھ مارا اور پیٹا کاٹ لیا، حریف منہ دیکھتے رہ گئے۔ ایک دفعہ آزاد بہت بری طرح گھر گیا، مقابلہ 4 نہایت ہی ہر دھرم عیسائی مشنریوں سے تھا۔ میں پہنچا تو آزاد کی جان میں جان آئی، اس نے ان مشنریوں کو میرے حوالے کیا، میں نے 2-3 ایسے اڑنگے دیے کہ بوکھلا گئے، میدان ہمارے ہاتھ رہا، میرا حلق سوکھ گیا، قیامت کی گرمی تھی، مسجد دوزخ بنی ہوئی تھی۔ میں نے آزاد سے کہا، وہ بوتل کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، میری جیب میں۔ میں نے کہا، خدا کے لیے چلو، میرا حلق سوکھ کے لکڑی ہو گیا ہے۔ دور جانے کی تاب نہیں تھی، وہیں مسجد میں ایک غسل خانے کے اندر جھک مارنی پڑی۔ اتنے میں آغا صاحب کا نوکر آ گیا۔ آغا صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں اس کو گالیاں دیں اور وجہ پوچھی کہ اس نے اتنی دیر کیوں کی۔ نوکر نے جو گالیوں کا عادی معلوم ہوتا تھا، کاغذ کا ایک بنڈل نکالا اور کھول کر آگے بڑھایا۔ ایسی چیز لایا ہوں کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے۔ آغا صاحب نے کھلا ہوا بنڈل ہاتھ میں لیا، شوخ رنگ کے 4 ازار بند تھے۔ آغا صاحب نے ایک نظر ان کو دیکھا اور آنکھوں کو بہت ہی خوفناک انداز میں اوپر اٹھا کر اپنے نوکر پر گرجے، یہ چیز لایا ہے تو؟ ایسے واہیات ازار بند تو اس شہر کے کجڑے بھی نہیں پہنتے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بنڈل فرش پر دے مارا۔ کچھ دیر نوکر پر برسے، پھر جیب میں سے غالباً 2-3 ہزار روپے کے نوٹ نکالے اور اسے حکم دیا، جاؤ پان لاؤ۔ پنڈت محسن نے گڑگڑی ایک طرف رکھی اور کہا، نہیں نہیں آغا صاحب، میں منگواتا ہوں۔ آغا صاحب نے سب نوٹ تماش بینوں کا انداز میں اپنی جیب میں رکھے اور کہا، جاؤ تمہارے پاس کچھ باقی بچا ہوا ہے؟ نوکر جانے لگا تو انہوں نے اسے روکا، ٹھہرو، وہاں سے پتہ بھی لیتے آؤ کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں آئیں۔ نوکر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سیڑھیوں کی جانب سے ہلکی سی مہک آئی، پھر ریشمی سرسراہٹیں سنائی دیں۔ آغا صاحب کا چہرہ بشاش ہو گیا۔ مختار، جو ہرگز ہرگز حسین نہیں تھی، خوش وضع کپڑوں میں ملبوس صحن میں داخل ہوئی، آغا صاحب اور حاضرین کو تسلیمات عرض کیں اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ آغا صاحب کی آنکھیں اس کو وہاں تک چھوڑ لے گئیں۔ اتنے میں پان آ گئے جو اخبار کے کاغذ میں لپٹے ہوئے تھے۔ نوکر اندر چلا تو آغا صاحب نے کہا، کاغذ پھینکنا نہیں، سنبھال کے رکھنا۔ میں نے ایک دم حیرت سے پوچھا، آپ اس کاغذ کو کیا کریں گے آغا صاحب؟ آغا صاحب نے جواب دیا، پڑھوں گا۔ چھپے ہوئے کاغذ کا کوئی بھی ٹکڑا جو مجھے ملا ہے، میں نے ضرور اسے پڑھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے، معافی چاہتا ہوں، اندر ایک معشوق میرا انتظار کر رہا ہے۔ پنڈت محسن نے گڑگڑی اٹھائی اور اسے گڑگڑانے لگے۔ میں اور ہری سنگھ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے چل دیے۔ میں کئی دنوں تک اس ملاقات پر غور کرتا رہا۔ آغا صاحب عجیب و غریب 1000 پہلو شخصیت کے مالک تھے۔ میں نے ان کے چند ڈرامے پڑھے جو اغلاط سے پر تھے اور نہایت ہی ادنا کاغذ پر چھپے ہوئے تھے۔ جہاں جہاں کامیڈی آتی تھی وہاں پھکڑ پن ملتا تھا۔ ڈرامائی مقاموں پر مکالمہ بہت ہی زوردار تھا۔ بعض اشعار سوخیانہ تھے، بعض نہایت ہی لطیف۔ سب سے پرلطف بات یہ ہے کہ ان ڈراموں کا موضوع طوائف تھا، جن میں آغا صاحب نے اس کے وجود کو سوسائٹی کے حق میں زہر ثابت کیا تھا، اور آغا صاحب عمر کے اس آخری حصے میں شراب چھوڑ کر ایک طوائف سے بہت پرجوش قسم کا عشق فرما رہے تھے۔ پنڈت محسن سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، عشق کے متعلق تو میں نہیں جانتا، لیکن ترک شراب نوشی بہت جلد ان کو لے مرے گی۔ آغا صاحب تو کچھ دیر زندہ رہے، لیکن پنڈت محسن یہ فرمانے کے تقریباً 1 ماہ بعد اس دنیا سے چل بسے۔ میں نے اب مختلف اخباروں میں لکھنا شروع کر دیا تھا۔ چند مہینے گزر گئے، لوگوں سے معلوم ہوا کہ آغا حشر لاہور میں رستم و سہراب نام کا ایک فلم بنا رہے ہیں، جس کی تیاری پر روپیہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ اس فلم کی ہیروئن، جیسا کہ ظاہر ہے، مختار تھی۔ امرتسر سے لاہور صرف 1 گھنٹے کا سفر ہے۔ آغا صاحب سے پھر ملنے کو جی تو بہت چاہتا تھا، مگر خدا معلوم ایسی کون سی رکاوٹ تھی کہ لاہور جانا ہی نہ ہو سکا۔ بہت دنوں کے بعد باری صاحب نے بلایا تو میں لاہور گیا۔ وہاں پہنچ کر کچھ ایسا مشغول ہوا
کہ آغا صاحب کو بھول ہی گیا۔ شام کے قریب ہم نے سوچا کہ چلو اردو بک اسٹال چلیں، چنانچہ میں اور باری صاحب دونوں عرب ہوٹل سے چائے پی کر ادھر روانہ ہوئے۔ اردو بک اسٹال پہنچے تو میں نے دیکھا آغا صاحب یاسوب کے میز کے پاس کرسی پر بیٹھے ہیں۔ میں نے باری صاحب کو بتایا کہ آغا حشر ہیں۔ انہوں نے غور سے ان کی طرف دیکھا۔ یہ ہے آغا حشر؟ آغا صاحب کا لباس اسی قسم کا تھا، سفید بوسکی کی قمیص، گہرے نیلے رنگ کا ریشمی لاچا، سر سے ننگے بیٹھے ایک کتاب کی ورق گردانی کر رہے تھے۔ پاس پہنچا تو ایک دم میرا دل دھڑکنے لگا، کیونکہ آغا صاحب کے ہاتھ میں میری ترجمہ کی ہوئی کتاب سرگزشت اسیر تھی۔ یاسوب نے اٹھ کر میرا اور باری صاحب کا آغا حشر سے تعارف کرایا اور کہا، یہ کتاب جو آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر منٹو کی ترجمہ کی ہوئی ہے۔ آغا صاحب نے اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے پہچان لیں گے، لیکن انہوں نے مجھے دیکھنے کے بعد کتاب کے چند اوراق پلٹے اور کہا، یہ کیسا لکھنے والا ہے وکٹر ہیوگو؟ باری صاحب نے جواب دیا، فرانسیسی ادب میں وکٹر ہیوگو کا رتبہ بہت بلند ہے۔ آغا صاحب ورق پلٹتے رہے۔ ڈرامٹسٹ تھا؟ اب کی بار باری صاحب نے جواب دیا، ڈرامٹسٹ بھی تھا۔ آغا صاحب نے پوچھا، کیا مطلب؟ باری صاحب نے انہیں بتایا کہ ہیوگو اصل میں شاعر تھا، فرانس کی رومانی تحریک کا اہم نام۔ اس نے ڈرامے اور ناول بھی لکھے۔ ایک ناول مصیبت زدہ اتنا مشہور ہوا کہ اس کی شاعری کو لوگ بھول گئے اور اسے ناولسٹ کی حیثیت سے جاننے لگے۔ آغا صاحب یہ معلومات بڑی دلچسپی سے سنتے رہے۔ آخر میں انہوں نے یاسوب سے کہا، سرگزشت اسیر بھی ان کتابوں میں شامل کر لی جائے جو وہ خرید رہے تھے۔ میں بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد باری صاحب سے باتیں کرتے کرتے اٹھے اور اندر شو روم میں چلے گئے۔ باری صاحب کی گفتگو سے آغا صاحب بہت متاثر ہوئے تھے۔ اس دوران میں باری صاحب نے ان سے کہا، آغا صاحب آپ ہندوستانی ڈرامے کی تاریخ کیوں نہیں لکھتے؟ ایسی کتاب کی اشد ضرورت ہے۔ آغا صاحب نے جواب دیا، ایسی کتاب صرف آغا حشری لکھ سکتا ہے۔ اس کا ارادہ بھی تھا، مگر وہ کمبخت آج کل قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے، اس کے دروازے پر موت دستک دے رہی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، آغا صاحب آپ کے ڈرامے جو بازار میں بکتے ہیں، میں نے ابھی اپنا جملہ پورا بھی نہ کیا تھا کہ آغا صاحب نے بلند آواز میں کہا، لا حول ولا قوت، آغا حشر کے ڈرامے اور چیتڑوں پر چھپیں، بغیر اجازت کے ادھر ادھر سے سن سنا کر چھاپ دیتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بہت ہی موٹی گالی ان پبلشروں کو دی جنہوں نے ان کے ڈرامے چھاپے تھے۔ میں نے ان سے کہا، آپ ان پر دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ آغا صاحب ہنسے، کیا وصول کر لوں گا ان ٹٹ پونجیوں سے؟ بات درست تھی۔ میں خاموش ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ خبر آئی کہ لاہور میں مختصر علالت کے بعد آغا حشر کاشمیری کا انتقال ہو گیا ہے۔ جنازے کے ساتھ گنتی کے چند آدمی تھے۔ دینو یا فضلو کمار کی بیٹھک پر جب آغا صاحب کی موت کا ذکر ہوا تو اس نے نال کے پیسے نکال کر اپنی جالی دار ٹوپی میں رکھتے ہوئے بڑے ہی فلسفیانہ انداز میں کہا، بڑھاپے کا عشق بہت ظالم ہوتا ہے۔ گنجے فرشتے سنینگ کی پوڈ کاسٹ سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ میں ابھی آپ نے سنا آغا حشر کاشمیری کی شخصیت پر سعادت حسن منٹو کا خاکہ، جسے منٹو نے ٹائٹل دیا تھا آغا حشر سے دو ملاقاتیں۔ پیش کر رہے تھے پرویز عالم۔ گنجے فرشتے ایپل، اسپوٹیفائی اور سبھی بڑے پوڈ کاسٹ پلیٹ فارمز پر موجود ہے۔ اسے آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی سن سکتے ہیں۔ پتہ ہے sinink.com۔